बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मार्च की 29 तारीख, हफ्ते का दिन, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। अहम तरीन खबरें हैं। गंडापुर साहब ने कहा था कि बहुत कुछ तय हो चुका है हमारी तरफ भी, यानी जहां गंडापुर हैं, जहां खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है, जहां पीटीआई है, जहां तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, जहां इमरान खान है, हमारी तरफ भी और दूसरी तरफ भी जहां इस्टेब्लिशमेंट है, जहां गैर सियासी ताकतें हैं, ये सिस्टम है, ये सेटअप है, ये हुकूमत है, बहुत कुछ तय हो चुका है। अली मीन गंडापुर ने ये कहा। तो क्या तय हो चुका है? एक बात, क्या गंडापुर अगर ये ऐलान कर रहे हैं तो वो भरोसा करते हैं? दूसरी बात, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरोसा करती है? पीटीआई के कुछ लोगों से मेरी बात हुई, इस पर बात करेंगे। कुछ दीगर मौज़ूआत हैं, उन पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात ऑन गोइंग सूरत हाल की। सरदार अख्तर मेंगल का काफिला जो वड से निकला और कोयटा जिसकी मंजिल है, उस काफिले के साथ क्या हो रहा है? रात गए हमारे सामने जो फुटेजेस आ रही थी, जो सरदार अख्तर मेंगल के उनके साथियों की जानिब से अपडेट्स आ रहे थे, उनको देखते हुए हमें अंदाज़ा हुआ कि ये बलूचिस्तान है। ये काफिला शायद उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा काफिला खैबर पख्तूनख्वा से चला था, लेकिन ये ज़्यादा कशीदा हालात में चलने वाला काफिला है। और इसके साथ बिल्कुल उसी तरह का रवैया है जिस तरह का रवैया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले काफिले के साथ था। उनके सामने भी रुकावटें थी, इनके सामने भी रुकावटें हैं। उनके सामने भी रियासती ताकत थी, इनके सामने भी रियासती ताकत है। उनके सामने भी हुकूमत फस्तायत का मुजाहरा करते हुए बुनियादी आईनी जमहूरी हक छीन रही थी मुजाहिरीन से। इनके सामने भी वही तरीका है, बुनियादी आईनी जमहूरी कानूनी हक छीना जा रहा है लोगों से। सरदार अख्तर मेंगल इस सिलसिले में जो बता रहे हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। वो कहते हैं, हम शदीद तशवीश और गम गुस्से के साथ इस बात की तस्दीक करते हैं कि लक पास टनल पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के कायदीन और कारकुनों पर रियासती फोर्सेस की जानिब से शेलिंग की गई। 250 से जायद कारकुनों को बिला जवाज गिरफ्तार किया गया है। ये रियासती जबर, पुरअमन और आईनी एहतजाज को कुचलने की एक मजमूम कोशिश है। हम वाज़ेह करना चाहते हैं कि हमारी तहरीक मुकम्मल तौर पर पुरअमन है और हमारे मुतालबात निहायत जायज़ और इंसानी बुनियादों पर हैं। हमारा बुनियादी मुतालबा यह है कि हमारी माओं और बहनों को जिन्हें गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है, फिलफौर रिहा किया जाए। उनकी रिहाई के बगैर कोई मुज़ाकरात, कोई यकीन दहानी और कोई वादा काबिल कबूल नहीं होगा। कारकुनों पर हमले, गिरफ्तारियों और रियासती ताकत के इस्तेमाल से हमारी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। हम दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि बलोच कौम जुल्म के सामने झुकने वाली नहीं। हमारा इत्तेहाद, हमारा अज़्म और हमारी कुर्बानियाँ इस जद्दोजहद को मंजिल तक ज़रूर पहुँचाएंगी। हम मुतालबा करते हैं कि तमाम गिरफ्तार अफराद को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और हमारे जायज़ मुतालबात को तस्लीम किया जाए। बसूरत दीगर हालात की तमाम तर जिम्मेदारी रियासती इदारों पर आयद होगी। सरदार अख्तर मेंगल जब लख पास पर मौजूद थे तो वो ये बता रहे थे कि कंटेनर लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए, कोयटा से लॉन्ग मार्च में शरीक अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका, शेलिंग की जा रही है, सीनियर क़यादत पर बराह रास्त शेलिंग हुई है, फायरिंग हो रही है। उन्होंने कहा कि हम अपील करते हैं लख पास के दूसरी जानिब पहुंचे, यानी एक जानिब ये लोग थे, दूसरी जानिब जहां इनकी मंजिल थी वहां से भी लोग पहुंचे। और मस्तूम के अवाम से गुजारिश है कि वह अपनी तरफ से लख पास पर जमा हों। ये बात वाज़ेह है कि हम अपने मकसद की तरफ बढ़ेंगे। फिर हमारे सामने फुटेजेस आई कि यहाँ जिस सूरत हाल का इनको सामना था, हमने बख्तरबंद गाड़ियाँ देखी, सरदार अख्तर मेंगल ने वीडियो शेयर की, धड़ाधड़ सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियाँ थीं, वो गाड़ियाँ थीं, और पथराव हो रहा था क्योंकि सामने से शेलिंग हुई थी। रबर बुलेट्स का भी यूज़ हुआ और ये भी पता चला कि गोलियाँ भी चली हैं। तो फिर इन हालात में ये लोग पथराव कर रहे थे उन बख्तरबंद गाड़ियों पर। ये फुटेजेस हमने देखी, नारे लग रहे थे और ये फिर उस मकाम से आगे बढ़ गए। ये हमने फुटेजेस देखी तो सूरत हाल कशीदा है। इन कशीदा हालात में जो हुकूमत कर रही है, क्या ये दानिशमंदी है? यानी सरफराज बुगटी साहब को, बलूचिस्तान की हुकूमत को, जिनके पास तमाम तर ताकत है, मैं उनको सुनूं तो वो कहते हैं कि बलूचिस्तान के 1 इंच हिस्से पर भी दहशतगर्दों का कब्जा नहीं है और हम दहशतगर्दी के वाकयात मुसलसल देख रहे हैं। तो आपकी निमटने के लिए तमाम तर ताकतें, तमाम तर तवानाइयां उनके सामने होनी चाहिए, जबकि हम ताकत और तवानाई देख रहे हैं मुजाहिरीन के खिलाफ। ये मुजाहिरीन हैं जो इस वक्त अपने हक के लिए, अपने बुनियादी जमहूरी आईनी हक के लिए आ रहे हैं। इन पर ताकत इस्तेमाल हो रही है।
طاقت وہاں استعمال ہونی چاہیے. وہاں طاقت ہم آئی بی اوز میں دیکھ رہے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں، لیکن طاقت وہاں استعمال ہونی چاہیے دہشت گردوں کے خلاف. یہ لوگ تو آ رہے ہیں مہارنگ بلوچ کے لیے، اپنی یہ خود بتا رہے ہیں بہنوں بیٹیوں کے لیے. تو ان لوگوں کو ان کا بنیادی جمہوری حق دیں گے تو حالات بہتر ہوں گے. بلوچستان کے حالات تقاضا اسی بات کا کرتے ہیں. تو یہ کرنے کی ضرورت ہے حکومت کو، لیکن حکومت اس پر دانش مندی کا مظاہرہ کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. بہت انفارچونیٹ ہے. اس کے علاوہ طارق کھوسہ صاحب، یہ سابق آئی جی ہیں، ایک بیوروکریٹ جنہوں نے پورے ملک میں اپنی خدمات انجام دیں، اہم ترین ذمہ داریاں انجام دیں. طارق کھوسہ صاحب کا ایک آرٹیکل ہے، بڑا وائرل ہو رہا ہے. طارق کھوسہ صاحب ایک تجربہ کار پولیس آفیسر، سابقہ بیوروکریٹ، اور انہوں نے پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں میں کم و بیش پورے پاکستان میں ذمہ داریاں انجام دیں. یہ لکھتے ہیں سیکیورٹی کے امور پر، گورننس کے مسائل پر، قانون کی حکمرانی پر. انہوں نے ڈان میں ایک آرٹیکل لکھا ہے، اور ڈیپتھس آف ڈسپیئر، مایوسی، اس کی گہرائیاں، ان کے آرٹیکل کے میں کچھ نکات آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ بڑا ڈسکس ہو رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ ان حالات میں، جو ہم بلوچستان کے حالات کی بات کر رہے ہیں نا، جہاں میں کہہ رہا ہوں حکومت، ریاست دانش مندی کا مظاہرہ نہیں کر رہی، وہاں طارق کھوسہ صاحب ان حالات پر لکھتے ہیں کہ ریاستی جبر اور غیر جمہوری حکمرانی کی وجہ سے عوام کا حکومت پر اعتماد ختم ہو چکا اور جبری کنٹرول کے باعث تشدد میں اضافہ ہو سکتا ہے. بلوچستان کی صورتحال المناک ہے. ایک زندہ جہنم میں بلوچستان تبدیل ہو چکا ہے، لیونگ ہیل، زندہ جہنم میں تبدیل ہو چکا، جہاں عدم مساوات، معاشی استحصال اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں نے حالات مزید خراب کر دیے ہیں. تیسرا نقطہ ان کے آرٹیکل کا ہے 11 مارچ کا خونی سانحہ. 11 مارچ کو بولان میں ایک ٹرین پر دہشت گرد حملہ ہوا جس میں عام شہریوں، فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا. یہ سانحہ اے پی ایس پشاور حملے کی طرح ایک ویک اپ کال ہے. واقعتاً یہ ہمارے لیے ویک اپ کال ہونی چاہیے، لیکن ہم توانائیاں، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا، کہیں اور لگا رہے ہیں. پھر وہ لکھتے ہیں بلوچ سرداروں کی حقیقت کے حوالے سے. ان کا کہنا ہے کہ یہ جو بلوچ سردار ہیں، سردار اکبر بگٹی صاحب مار دیے گئے تھے، پھر اس کے بعد مینگل صاحب اور مری صاحب، خیر بخش مری صاحب کی بات ہو رہی ہے، عطا اللہ مینگل صاحب کی بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں یہ لوگ مالی طور پر بدعنوان نہیں تھے، بلکہ یہ اپنی برادریوں کے ساتھ مخلص تھے، برادریوں کے ساتھ مخلص تھے. پھر وہ لکھتے ہیں کہ نوجوان نسل کی بیداری، نوجوان نسل خاص طور پر ڈاکٹر مہارنگ بلوچ جیسی شخصیات کی قیادت میں روایتی سرداروں کے بجائے اپنے حقوق اور آزادی کے لیے بلوچستان اور بلوچستان کے نوجوان جد و جہد کر رہے ہیں. 8 فروری 2024 کے انتخابات کی دھاندلی، یہ ان کے آرٹیکل کا چھٹا نقطہ ہے. طارق کھوسہ صاحب لکھتے ہیں کہ 8 فروری کے انتخابات میں دھاندلی کی گئی جس کے باعث عوامی مینڈیٹ مسترد کیا گیا، اور یہ واقعہ ریاستی جبر اور آمریت کے آغاز کے طور پر یاد رکھا جائے گا. پھر وہ آخر میں حل تجویز کرتے ہیں کہ ریاستی ادارے بلوچ قوم پرستوں سے بات چیت کریں اور سیاسی قیادت، خصوصاً پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کو بلوچ عوام سے بامعنی مذاکرات کرنے چاہیے تاکہ بحران کا پرامن حل نکالا جا سکے. یاد رکھیے گا، میرے منہ میں خاک نہ، میرا تجربہ اتنا ہے کہ میں اس مسئلے پر اس طرح سے رائے دے سکوں جیسے طارق کھوسہ صاحب جیسا جہاں دیدہ آدمی، سسٹم کے اندر کام کرنے والا، سسٹم کو سمجھنے والا آدمی دے رہا ہے. آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو سنیں، وہ کہتے ہیں جو بلوچستان کے حالات ہیں اتنے خوفناک ہیں کہ وہاں سے علیحدگی کی آواز آئے گی نا تو دنیا اس آواز کو سنے گی. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں. تو پاکستان ہمیں جان سے پیارا ہے، اس وطن کے لیے ہم بات کرتے ہیں، اس کے لیے سوچتے ہیں. تو اس کے لیے سوچئے، اس کے لیے کام کیجئے، اور جہاں جہاں دل دکھے ہوئے ہیں، جہاں جہاں نگاہوں میں آنسو ہیں اور جل رہے ہیں، ان کو گلے سے لگائیے، ان کے آنسو پوچھئے. یہ اس وقت ہیلنگ ٹچ اس کا تقاضا ہے اور یہ تقاضا پورا ہونا چاہیے. تو یہ طارق کھوسہ صاحب نے لکھا ہے. ظاہر ہے کہ ویک اپ کال ہے ان کی طرف سے بھی. اس ویک اپ کال کو سننا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. بہت ضروری ہے کہ اس کو سنا جائے. 2 چیزیں اور رکھوں گا میں آپ کے سامنے. ایک، پاکستان تحریک انصاف والے کراچی میں امجد آفریدی صاحب ہوئے، ان کے ساتھ وہ لوگ جن پہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور دھڑے نے کراچی میں الزامات لگائے تھے، یہ لوگ بہت بھرپور مظاہرے کر رہے ہیں کراچی میں. دوسری جانب حلیم عادل شیخ صاحب ہیں، یہ کراچی میں روزانہ کی بنیاد پر بھرپور مظاہرے کر رہے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف والے کراچی میں بڑے زبردست مظاہرے کر رہے ہیں. یہ مظاہرے آپ کو ڈسٹرکٹ ایسٹ میں نظر آتے ہیں،
یہ آپ کو ساؤتھ میں بھی نظر آتے ہیں، یہ کیماڑی میں نظر آتے ہیں، یہ آپ کو شاہ فیصل، لانڈھی، ملیر، اس کے علاوہ مختلف علاقوں میں، جوہر کے علاقوں میں، گلشن اقبال کے علاقوں میں نظر آ رہے ہیں۔ ان مظاہروں کے علاوہ ایکٹیویٹیز آپ کو سینٹرل میں، نارتھ نازم آباد میں، دیگر علاقوں میں، کم و بیش پورے کراچی میں پاکستان تحریک انصاف والے اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہاں مومنٹم بنایا، بڑا ٹھیک ٹھاک مومنٹم بنایا۔ پاکستان تحریک انصاف والے عید کے بعد یہ جا رہے ہیں مظاہرہ کرنے، اور اس مظاہرے کے مختلف حصے ہوں گے۔ ایک بڑا لانگ مارچ ہوگا ایونچولی، اور وہ بڑا لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف جائے گا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا، شاہد بیتلا صاحب نے خبر دی تھی کہ جہاں جہاں روکا جائے گا وہاں بیٹھ جائیں گے۔ یہ نہیں کریں گے کہ اب ہم کنٹینر کو دھکا دیں، کرین لے کر آئیں، اٹھا کے پھینکیں، وہاں بیٹھ جائیں گے۔ حکومت بند کرنا چاہتی ہے، ملک کو بند کرنا چاہتی ہے، کرنے۔ نقصان کس کا ہے؟ نقصان حکومت کا ہے۔ آپ لوگوں کو آنے دیں گے تو لوگ ایک جگہ بیٹھیں گے، آپ روکیں گے تو لوگ جگہ جگہ بیٹھیں گے، خیمہ بستیاں بنا دیں گے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ بہتر حکمت عملی ہے۔ حکومت خود بند کر کے دے رہی ہے رستے، ملک بند کر کے دے رہی ہے۔ نقصان حکومت کا کام ہوتا ہے ملک چلانا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو، حکومت کو شکریہ کہہ کے جہاں روکیں گے وہاں بیٹھ جانا چاہیے، بھرپور طاقت کے ساتھ وہاں بیٹھ جانا چاہیے کہ ٹھیک ہے بیٹھ گئے، تم نے روکا ہے، بیٹھ گئے، اب اٹھاؤ یہاں سے۔ تو ایک اچھی حکمت عملی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، ان کو یہ کرنا چاہیے۔ گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب طے ہو گیا ہے، تو کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال میں نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے کیا۔ انہوں نے کہا پہلے بھی ہم نے غلطی کی تھی، عمران خان صاحب نے بھی یہ غلطی کی تھی، بھروسہ کیا تھا، نقصان اٹھایا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، ہم اپنی حکمت عملی پر عمل درآمد کریں، اور تب جب ہم اپنی حکمت عملی پر عمل درآمد کے نتیجے میں ان کو سامنے لا کر بٹھائیں تو پھر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور بھروسہ کرنے کا تب مطلب یہ ہے کہ آئیے بات کیجئے، ہمارے مطالبات آپ مانتے ہیں تو اس کے بعد اٹھیں گے، اس سے پہلے نہیں اٹھیں گے۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی ہونی چاہیے۔ میں نے آپ سے کہا تھا دو چیزیں، آخری چیز ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں۔ ہمیں یہ بتایا گیا تھا، یہ جو میں آپ کو خبر دکھا رہا ہوں نا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں عید سے پہلے خوشخبری ملے گی، 14 روپے کی کمی ہوگی۔ پھر اس کے بعد حکومت نے پچھلے فورٹ نائٹ ریویو میں قیمتیں برقرار رکھیں، کمی نہیں کی، اور کہا گیا کہ اب حکومت آپ کو دے گی ریلیف، اور بجلی کی قیمتوں کی ایسی کی تیسی کر دے گی، قیمتیں نیچے لائے گی حکومت، اور پھر آپ کو مزہ آئے گا، پھر آپ دیکھیے گا حکومت آپ کے لیے کیا کر کے دکھاتی ہے۔ یہ شہباز شریف صاحب کا دعویٰ تھا۔ پھر وہ آئی ایم ایف کے پاس گئے، آئی ایم ایف نے ان کو کہا 1 روپیہ کم کر دو۔ تو اب بجلی کی قیمتوں میں 1 روپے کی فی یونٹ کمی کے ساتھ آپ محل کھڑا کر لیں، 1 روپے سے بچا کے۔ آپ اس 1 روپے کو بچا کے سنبھال کے رکھیں، وگرنہ کوئی لٹیرا آ جائے گا۔ اگلا کام کیا کیا ہے؟ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پہلے بھی شور مچا تھا، 14 روپے فی لیٹر کمی، اب کی بار کمی کی گئی ہے حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں۔ اس کا آج سے اطلاق ہونے جا رہا ہے، 1 روپیہ فی لیٹر، 1 روپیہ فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں قیمتوں میں رد و بدل کی بنیاد پر صارفین کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت کے حوالے سے یہ کام کیا گیا ہے۔ موٹر اسپرٹ اور HSD نئی قیمت 29 مارچ 2025 سے، تو اب پیٹرول کی نئی قیمت 254 روپے 63 پیسے، اور اس سے پہلے ظاہر ہے کہ یہ 255 روپے 63 پیسے تھی۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا، اور فی لیٹر قیمت بدستور 258 روپے 64 پیسے برقرار رہے گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔